अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। और आज हमारे साथ अवैस सलीम हैं और पिछले हफ्ते की कई न्यूज़ जो कि पूरे पाकिस्तान में के अलावा पूरी दुनिया में गर्दिश हुई उस पे हम तबसरा करेंगे। और उन्हीं तबसरों में उम्मत की एक खबर जिसने जर्नलिस्टों का भी थोड़ा सा जनाजा निकाल दिया, हम सहाफ़ियों पर भी उंगलियां उठने लगी। लेकिन बहरहाल पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं अच्छे बुरे ज़रूर लोग होते हैं। और मेरा इस बात पे मैं समझता हूँ कि पैमरा को फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए, जो कि शायद मेरे अभी तक नॉलेज में नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो है हम सिविल एविएशन के जो अभी हालिया मीटिंग हुई है अरशद मलिक की गवर्नर से, और गवर्नर बड़े नाखुश नज़र आए हैं। और अरशद मलिक साहब अपने आप को जो है वो किंग समझ रहे थे, जबकि गवर्नमेंट के हलकों में गवर्नमेंट की जो लॉयर टीम थी उन्होंने भी लोहायकीन का फैसला किया है कि जी वो लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अरशद मलिक तैयार नहीं है। सिविल एविएशन ने अब तक 34 एयरपोर्ट्स बनाए, जिसमें से 22 एयरपोर्ट जो है वर्किंग कंडीशन में हैं, लेकिन बाकी एयरपोर्ट पे अरबों नहीं खरबों रुपए लगे हैं। आखिर ये मिस मैनेजमेंट क्यों हुई, कैसे हुई, तो थोड़ा सा इस पे भी तबसरा करेंगे। बाकी पीडीएम के हवाले से बात करेंगे कि पीडीएम पीपल्स पार्टी के हवाले से और बहुत कुछ। अवैस सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम उम्मत के उस पे चलते हैं कि जो एक हेडिंग लगी थी। तो मैं अब मुझसे बोला भी नहीं जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो सहाफत का ये रवैया है, लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि जो पैमरा है उसने कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया अभी तक। क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पैमरा का जहाँ तक सवाल है, तो पैमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी बॉडी है, तो अखबारात तो उस तरह से उसके दायरे इख्तियार में नहीं आते। लेकिन जो दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज हैं या ट्रेड एसोसिएशंस हैं, आप सीपीएनई कह लें या एपीएनएस कह लें या पीएफयूजे है, उन्हें बहरहाल इस पर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। आपने कहा कि सहाफत हो रही है। मेरे ख्याल में ये जो मिसाल है, इसको सब कुछ कहा जा सकता है, सहाफत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हम जब जर्नलिज्म पढ़ाते हैं पाकिस्तान में या यहाँ अमेरिका में, तो अपने स्टूडेंट्स को जो सबसे पहला सबक हम देते हैं वो ये है कि आप एथिकल बाउंड्रीज का ख्याल रखें और आप फैक्ट्स रिपोर्ट करें, आप एडिटोरियल पोजीशन ना लें। और एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना खवातीन के लिए जो न सिर्फ मुआशरे की इक़दार के खिलाफ है, बल्कि जो डिसेंसी की बेसिक है उसके भी खिलाफ है, तो मैं नहीं समझता कि ये इसको किसी तरह से भी सहाफत कहा जा सकता है। अगर ये लोग अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, तो फिर मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या मैं सहाफत की इस शक्ल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना पसंद करूंगा या नहीं। ये कुछ भी हो सकता है, ये गंदगी हो सकती है, ये गलाजत हो सकती है, ये उन लोगों के दिमाग का आईनादार हो सकता है जिन्होंने इस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस किया है, लेकिन ना ये हकीकत है ना ये सहाफत है। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल था जब मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस खबर को देखा। तो मैं समझता हूँ कि सभी ने जो है इसकी खिलाफ मतलब इसके बारे में बात की, लेकिन एक एक मखसूस तबका ऐसा था जो कि बार बार ये कह रहा था कि इससे भी बुरा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। और भी होना जी। देखें आसिम, ये तमाम वो लोग हैं जो औरत मार्च या खवातीन के हकूक के हवाले से जब भी बात होती है तो फौरन आपे से बाहर हो जाते हैं। और ये हमारे मुआशरे का अलमिया है और हमारे जैसे तमाम मुआशरों का अलमिया है जहाँ पर एक तरह से पेट्रियार्की रही है, मर्दाना जो एक पिदरशाही निज़ाम रहा है, मर्दों का तसल्लुत रहा है। तो इस मखसूस सोच के लोग हमेशा ये सोचते हैं जब भी कोई औरत अपने हकूक की बात करती है
چاہے اس کا ان کے گھر سے تعلق نہ ہو, ان کے ارد گرد کے لوگوں سے تعلق نہ بھی ہو, کہ آج اگر یہ عورت اپنے حق کے لیے باہر نکلی ہے تو کل کو میرے گھر کی عورتیں بھی یہ سوال نہ اٹھائیں, میرے ارد گرد موجود عورتیں بھی یہ سوال نہ اٹھائیں. سو عورت مارچ سے, اور عورت مارچ تو ابھی پچھلے 2-3 سال میں شروع ہوا ہے, ہم تو کب سے دیکھ رہے ہیں, ضیاء کے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ جب عورتیں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا. اس وقت کی تصاویر جو ہیں وہ اکثر ابھی بھی سوشل میڈیا پر شیئر ہوتی ہیں, کئی لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے وہ سینئر دوست جنہوں نے اس کو کور کیا. مشرف دور میں ہم نے دیکھا تھا مختارہ مائی کا جو کیس ہوا تھا, مشرف نے اس پر کہا کہ یہ عورتیں تو خود ہی اپنے اوپر اس طرح کے الزامات لگوا لیتی ہیں. تو اس کا نہ تعلیم سے تعلق ہے, نہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے, اس کا اس طرح ایک طرح سے پوری جو معاشرے میں ایک اوور آل سوچ موجود ہے کہ مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے. یہ ہیڈ لائن یا جب مختلف لوگ اس قسم کے کلمات سوشل میڈیا پر یا دیگر محافل میں ادا کرتے ہیں, یہ اس سوچ کی عکاس ہیں کہ نہیں ان کو دبا کر رکھو, یہ نہ ہو کہ آج یہ برابری مانگتی ہیں تو کل شاید یہ ہم سے ان تمام چیزوں کا بدلہ لینا شروع ہو جائیں جو ہم آج تک ان پر کرتے رہے ہیں. اچھا, یہ میں بھی ہمیشہ سے مطلب جب بھی عورت مارچ ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ 365 دن میں سے ایک دن کوئی ایک ایسی چیز ہو گئی ہے, آپ کو ضروری ہے کہ آپ بالکل اس کے خلاف چلے جائیں اور پورے سال صرف اسی پہ بات کرتے رہیں. جبکہ معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں کتنے بڑے بڑے شہروں میں ہوا ہے, اور جو ان کا ایک جملہ تھا جس پہ سپریم کورٹ نے بھی شاید پابندی لگا دی, میرا جسم میری مرضی پہ, تو اب وہ اس طریقے سے میری جب ان لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہیں بھی ان لوگوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ عورت کو اس طرح کی آزادی دی جائے جس طرح کے لوگ سمجھ رہے ہیں عورت مارچ کے حوالے سے. خیر دیکھیے, اس پر میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ اگر عورت کے جسم پر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو کس کی مرضی ہوگی؟ کیا اپنے جسم پر میری مرضی نہیں ہے, کسی اور کی مرضی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ عورت کو کس قسم کی آزادی دی جائے, اگر اس قسم کا آزادی کوئی کسی کو نہیں دیتا, آزادی لینی پڑتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا مرد اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ عورت کو کس بات کی آزادی چاہیے؟ یہ تو میرا خیال ہے بہت انفیئر بات ہے کہ جو ہے ایک ڈیفرنٹ جینڈر جو ان کی ریکوائرمنٹس کو نہیں سمجھتی, جو ان کے مسائل کو نہیں سمجھتی, اور اس حوالے سے دنیا میں بہت ریسرچ ہو چکی ہے کہ آخر کیوں مرد جو ہیں یا حاکم طبقہ جو ہے کسی بھی معاشرے میں وہ محکوم طبقوں کی طرف سے اٹھنے والی آوازوں کو دباتا ہے, کیونکہ ان کے لیے یہ آسان ہے کہ جس طرح کے معاشرے میں وہ پروان چڑھے ہیں, جس طرح کی سوچ ان کی بن گئی ہے, وہ اسی کو پرپیچویٹ کرتے رہیں, کیونکہ اس کو تبدیل کرنا, اپنی سوچ کو تبدیل کرنا, اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو تبدیل کرنے میں محنت لگتی ہے. یہ محنت وہ لوگ نہیں کرنا چاہتے, وہ اس سے تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. سو اس تھریٹ کو ایک طرح سے ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں پر الزام لگائیں جو آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل. ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ جس طرح پولیس والوں نے بھی, ہمارے ایکچولی پرابلم یہ ہے, میں سمجھتا ہوں رول آف لا کا. اگر آپ قانون تھوڑا سا, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, عورتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پس رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کی پرسنٹیج کہیں لو ہوتی ہے کہیں ہائی ہوتی ہے. تو امریکہ آپ یہاں امریکہ میں دیکھ لیں, یہاں امریکہ میں جو جینڈر بیلنس ہے اس پر بہت بات ہوتی ہے, پورے ویسٹ میں ہوتی ہے. جو پے ڈیفرینشل ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان کہ اسی کام کے مردوں کو زیادہ پیسے ملتے ہیں عورتوں کو کم ملتے ہیں, اس پر بہت بات ہوتی ہے. لیکن آپ نے بڑی اہم بات کی تھی کچھ دیر پہلے کہ فرض کریں کہ یہی کوئی مرد مارچ ہو رہا ہوتا, تو کیا یہ مرد عورتوں کو یہ اجازت دیتے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہیں مردوں کے کون سے نعرے اس میں پسند آ رہے ہیں اور کون سے نہیں آ رہے, اور کون سی بات مردوں کو کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ فیصلہ خواتین اپنے لیے خود کریں گی. اس کا اختیار مرد لینا چاہتے ہیں, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل بالکل. چلیں اس والے ٹاپک کو ہم کلوز کرتے ہیں. ایک اور ٹاپک ہم نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان کے بعد جو ہے ایک اور
صحافی جو ہے وہ گمنام ہوئے، سرمد سلطان، اور اس کے بعد جو ہے ایک دم ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں، وہ حامد میر ہوں یا اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں، سب نے ٹویٹر پہ جو ہے یہاں پہ گل بخاری نے سب سے پہلے جب میری نظر پڑی تھی کہ سرمد کے حوالے سے، تو پھر اس کے بعد ریسرچ کی تو واقعی غائب تھے. پھر بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ مختلف خبریں آ رہی ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی کیونکہ سرمد جو ہیں وہ تاریخ کو حوالوں سے، پروف سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کے ایجوکیشنل طبقے کو، جو کہ کورسز ہے، کہ جی ہمیں صحیح تاریخ نہیں پڑھائی جاتی. اب ایک 25 سال کی ہی عمر ہوگی، ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور وہ یہ باتیں، تو وہ ریاست کو کہیں پسند نہیں آئیں گی آف کورس، کیونکہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، کیونکہ ہم امریکہ میں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ تاریخ کی صحیح دھجیاں جو ہیں ہمارے ملک میں جو ہیں وہ بکھیری جاتی ہیں، صحیح تاریخ نہیں پڑھائی جاتی. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا آپ کمنٹ کریں کہ یہ جو ملی جلی خبریں آ رہی ہیں اور اب وہ بازیاب بھی ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 15-20 لوگ ان کے گھر میں آئے جو کہ ان کے اپنے گھر کا بیان ہے، اور ان کو مارا وارا اور ان کی بہن کو تھپڑ مارے اور لے گئے، اور پھر یہی کہا کہ جناب آپ جو ہیں پوری فیملی تو آپ کی اچھی ہے، آپ کیوں غدار ہیں. تو یہ جو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا اور پھر یہ ملی جلی خبریں، اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے ابھی بھی ہم گارنٹی سے کچھ نہیں کہہ سکتے. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا تجزیہ کریں. دیکھیں عاصم، یہ جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے یہ کافی نازک معاملہ ہے اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں آپ نے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنائی ہے، جہاں آپ ڈسکریج کرتے ہیں کہ لوگ سوال اٹھائیں اور مشکل سوال اٹھائیں، اور مسنگ پرسنز کا ایشو بڑے لمبے عرصے سے چل رہا ہے، وہ ایک ریالٹی ہے. سو ہم اس کو بالکل ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے تاریخ پڑھانے کی تمام معاشروں میں ایک آفیشل نیریٹو ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ الٹرنیٹو ویو پوائنٹ ہوتا ہے جو سرکاری درسی کتب یا سرکاری نیریٹو سے مختلف ہوتا ہے. اب امریکہ میں اسکولوں میں بچوں کو جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں یقیناً یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ جو ریڈ انڈینز تھے یا جو نیٹو قبائل تھے ان کے ساتھ نئے آنے والوں نے کیا سلوک کیا اور کس طرح قبضہ کیا ان زمینوں پر. سو لیکن جو فرق پاکستان میں اور دیگر معاشروں میں امریکہ میں یا ویسٹ میں ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو اس نیریٹو کو چیلنج کرتے ہیں انہیں غدار نہیں کہا جاتا جیسا کہ آپ نے کہا. اب یہاں نوم چومسکی جیسے اسکالر موجود ہیں، ان کے جیسے کئی اور لوگ موجود ہیں. اسی ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 9/11 تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا. اسی ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کا ایک انفلوئنس ہے امریکی معاشرے میں یا امریکی اکانومی میں، اس کو چیلنج کرتے ہیں. امریکہ کے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں. اسی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ویکی لیکس جیسی چیزیں کرتے ہیں. اسی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مین سٹریم میڈیا میں اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ امریکی فوج عراق اور افغانستان میں کیا کیا حرکتیں کرتی رہی ہے. اس پر حکومت ضرور کہیں نہ کہیں معترض ہوتی ہے لیکن ان پر غداری کا لیبل نہیں لگایا جاتا. سو ہمارے یہاں یہ جو کام شروع ہو گیا ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور ایک پورا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو فوراً کسی نہ کسی کا ایجنٹ ہونے کا، کسی نہ کسی کی طرف سے فنڈنگ لینے کا الزام لگاتے ہیں. اب جس کیس کی طرف آپ نے اشارہ کیا سرمد سلطان کا، وہ اس طرح سے باقاعدہ صحافی تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ان کی ایک سوشل میڈیا پریزنس ہے. اس کیس سے پہلے میں نے ان کو زیادہ فالو بھی نہیں کیا تھا، لیکن جو ایک بیک گراؤنڈ ہمارے ملک میں ہے اس قسم کے واقعات کا ایک تسلسل رہا ہے، اس کی وجہ سے کہیں کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو فوراً لوگوں کے جو اینٹناز ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اسی پیٹرن کا حصہ ہے. اب تک جو معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں ان کا منبع بنیادی طور پر سرمد سلطان یا ان کی فیملی خود رہے ہیں.
کچھ لوگ ہیں جو اس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں، اور میں نے کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بھی دیکھا. ایک تو وہ طبقہ ہے جو فوراً یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ڈرامہ ہو رہا ہے اور یہ ہماری افواج کو بدنام کرنے کی سازش ہے اور ملک کو بدنام کرنے کی سازش ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں، جو کوئی ایکسٹریم پوزیشن ان کی اس طرح سے نہیں ہے. انہوں نے بھی بعض ایسے واقعات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، بعض ایسی جزیات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جس میں انہیں لگتا ہے کہ شاید کچھ جھول ہے. مجھے نہیں پتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اصل حقیقت ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے سامنے آئے، لیکن ہمارے اداروں کے لیے بہرحال یہ سوچنے کا مقام ضرور ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو تمام انگلیاں ان کی طرف اٹھتی ہیں. بالکل. یہ بھی ایک دیکھیں کنٹینیو کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے. حامد میر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جو اس ملک کی تاریخ کا میرا خیال ہے کہ سب سے بدترین واقعہ تھا کہ آتی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ ہماری ایک ایجنسی کا نام لیا جا رہا ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کنٹینیوسلی لوگوں کو جس طریقے سے دھمکیاں دی گئیں. لیڈیز جو ہماری اچھی اینکرز ہیں ان کو ان کے گھروں پہ جا کے ان کو دھمکیاں دی گئیں. اور ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ ایسے کئی لوگوں سے واقف ہیں، ہمارے دوست، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے کولیگز سابقہ جن کو یہ دھمکیاں ملی ہیں، جو اس قسم کے ٹارچر سے گزرے ہیں. سو بالکل یہ تھریٹ کوئی کسی وہم پر مبنی ہے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہوتے. یہ بالکل ہوتے ہیں، بہت تسلسل سے ہوتے ہیں، اور ہمارے اداروں کو اپنی اس روش پر کوئی نظر ثانی کرنی چاہیے. بالکل، میں بھی یہی کہنے والا تھا. آپ آخری الفاظ جو آپ کے تھے کہ آپ اب سوشل میڈیا میں انٹرنیشنلی جو ہے جو نیوز بنتی ہے وہ پاکستان کا پرسیپشن اچھا نہیں جاتا، سیکیورٹی فورسز کا پرسیپشن اچھا نہیں جاتا. لوگ اب ان کے ذہنوں میں، جیسے آپ نے کہا نا کہ جیسے ہی کوئی غائب ہوا ٹھک سے آپ کا انٹینا ایک ہی جگہ جا کے اٹک جاتا ہے. اور ہم بھی کیا کریں، ہم بھی یہی اب خیر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. خبریں تو بہت ہیں. ابھی شاہ محمود کی قریشی صاحب کی خبر بڑی وائرل ہوئی، اور ہر جگہ جو ہے وہ چھتری پہ بات ہو رہی ہے، امبریلا پہ بات ہو رہی ہے. تو میں چاہوں گا ناظرین آپ دیکھ لیں تھوڑا سا کہ کیا ہوا تھا. یہ جو ہے آپ دیکھیں، ہم نے امریکہ میں دیکھا 4 اسٹار جنرل جو ہے وہ اوبر سے اترتا ہے، اور اوبر سے اترنے کے بعد جو ہے وہ کیپٹل ہل یا پینٹاگون میں داخل ہوتا ہے. اور اسی زمانے کے ہمارے لوگ جس طریقے سے آتے ہیں یہاں پہ کہ فائل کھول کے، وہ فائل بھی نہیں خود کھول سکتے، وہ فائل اٹھا کے جو ہے وہاں ڈیسک تک نہیں لے جاتے. ہم نے میرا خیال ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا یہ کئی دفعہ کہ فائل ایک بندہ آ کے کھول کے اس پیج کے اوپر وہ سیٹ کر کے اور پھر وہ آتے ہیں. ہم نے کیانی صاحب کو دیکھا، ہم نے مشرف صاحب کو دیکھا، ہم نے راحیل شریف صاحب کو دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ سب کرتے ہوئے. تو یہ کیا میسج جاتا ہے ایک ایسے غریب ملک کا جس کا رواں رواں قرضے میں جکڑا ہوا ہے، اور آپ کی بادشاہت ایسی ہے، یا تو آپ ایسے ہی چلے جاتے کہ ٹھیک ہے بھیگ رہے ہیں تو بھیگ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اور پیچھے وہ بیچارہ چھتری لے کے، اتنی مجبوری آسان بات نہیں ہوتی. اگر جوتا جوتے سے ٹکرا جاتا ہے تو کیا کہیں گے اس پہ. یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا ایک پرسیپشن اچھا نہیں ہوتا لوگوں کا. عاصم، اس پر اب کیا کہا جائے؟ اس کے اتنے ہم نے اس قسم کے واقعات دیکھے ہیں. آپ اور ہم ٹریول کرتے ہیں امریکہ سے پاکستان فریکوینٹلی، اور کتنی دفعہ آپ نے یہ دیکھا کہ مطلب ہم سب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستانی دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کتنا قوانین پر عمل کرتے ہیں. لیکن یہی پاکستانی جب امریکہ سے پاکستان جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، امریکہ میں لائن میں لگتے ہیں، تھینک یو پلیز اس قسم کے کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا سامان خود اٹھاتے ہیں. لیکن جب کہیں ٹرانزٹ میں دبئی، ابو دھابی ایسی جگہوں پر پہنچتے ہیں تو تھوڑا سا کسمسانا شروع کر دیتے ہیں، اور پاکستان پہنچتے ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام ڈیسنسی اور وہ تمام سبق جو انہوں نے ویسٹرن ممالک میں سیکھے تھے یا جنہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں ان کو ایک طرف چھوڑ دیا ہے. وہاں پہ انہیں ملازم بھی چاہیے ہوتا ہے، وہاں پہ انہیں ڈرائیور بھی چاہیے ہوتا ہے، وہاں وہ اپنا سامان بھی خود نہیں اٹھا سکتے. سو یہ ایک عمومی رویے کا اظہار ہے. سو میں نے جب یہ تصاویر دیکھی
تو مجھے ایک پرانا لطیفہ تھا یا واقعہ تھا جو میں نے 90s میں کہیں سنا تھا، وہی دوبارہ یاد آ گیا کہ ایک جہاز میں پاکستانی وزیر خزانہ اور کسی مغربی ملک کے وزیر خزانہ اکٹھے سفر کر رہے تھے اور کسی میٹنگ میں جا رہے تھے جہاں اس مغربی ملک کے وزیر خزانہ کو قرضہ دینا تھا اور پاکستان کو قرضہ لینا تھا، اور اس جہاز میں پاکستانی وزیر خزانہ بزنس کلاس میں تھے اور اس ملک کے وزیر خزانہ جنہیں قرضہ دینا تھا وہ اکانومی کلاس میں تھے۔ سو یہ ہمارے جو حکمران ہیں یا ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر لوگ ہیں ان کا یہ رویہ ہے، اور ہم سب اس میں قصوروار ہیں، ہم سب نے اس کو ڈسپلے کیا ہے کہیں نہ کہیں۔ اب آپ دیکھیے، ہم جب یہاں ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں تو ہم اپنے جو برتن ہیں وہ خود اٹھاتے ہیں، خود اس کو ٹرے میں رکھتے ہیں، خود اپنا ویسٹ ڈسپوز کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کریں گے تو شاید یہ بڑا ایمبیرسنگ ہوگا۔ سو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں سے کچھ اچھے سبق سیکھے ہیں تو آپ کو ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، تاکہ آپ دوسروں کے لیے مثال بنیں، اور جہاں مثال بننے کی بات ہے وہاں ہمارے حکمرانوں کو سب سے پہلے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ نیچے والے لوگ ان سے سیکھیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب کچھ ایسی خبریں ہیں کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ان باتوں کو جو ہم کانوں میں کیا کرتے تھے، اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان پہ ٹی وی پہ ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، پھر اس پہ ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، وہ آج ایک میسج چل رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب میں خان صاحب کو وہی نظر آیا جو جنرل شجاع بادشاہ کو عمران خان میں نظر آیا تھا۔ تو میرا خیال ہے ہم لمحہ بلمحہ اسی وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مجھے تو یہ عین ممکن ہے کہ کل بزدار صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کریں، تو کہیں گے مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بادام نہیں کھاتے، آپ کو تو پتہ ہے وہ بھول جایا کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو بات کہی ہے کہ جنرل پاشا کو عمران خان میں جو نظر آیا تھا، عمران خان کو گلزار میں نظر آیا ہے، بڑی زمانی گفتگو ہے۔ لوگوں کے شاید عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں آپ ڈائریکٹ انوالو کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل سسٹم کے اندر۔ تو اب لوگ کھل کے بات کرنے، میں ایک اور آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ دونوں پہ جو ہے آپ اپنا تجزیہ پیش کریں۔ ہم نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ٹائم میں اچھی گورنمنٹ ہوئی، اس لیے نہیں کہ نواز شریف صاحب اہل تھے، اس لیے کہ ان کی ٹیم اچھی تھی، ان کے پاس لوگ اچھے ہیں، کہاں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، آپ کے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں۔ مجھے آپ ایک بندہ پی ٹی آئی میں بتا دیں حماد اظہر کے علاوہ، اگر جو آپ سمجھتے ہیں کہ اکنامک چیزوں کو جانتا ہے، اسد عمر کے علاوہ، مطلب آپ 4-5 نام اپنے انگلی پہ لے سکتے ہیں جو کہ اہل لوگ ہوں۔ آپ مجھے بتا دیجیے، یہاں پر دیکھیں مسئلہ یہی رہا ہے کہ ڈکٹیشن تو ہمیشہ سے وہاں سے آتی ہے، کم از کم ڈکٹیشن لینے والا تو عقل والا ہو، یہاں تو ڈکٹیشن دینے والا اور لینے والا دونوں ہی کمپرومائز ہیں، تو آپ اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ میں وہی تو کہہ رہی ہوں، ہمیں تو کپتان بھی اچھا نہیں ملا، کپتان کے اوپر بھی کپتان اچھا نہیں ملا، ہمیں تو کوئی بھی اچھا نہیں ملا۔ اچھا، اس میں جو باقی ہیں وہ سیاسی باتیں ہیں، اس پہ میں نہیں جاؤں گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ جو آخری ایک ٹوٹا کہہ لیں آپ کہ کپتان کے اوپر بھی کپتان اچھا نہیں ملا، یہ بھی ڈائریکٹ آپ کو، اور یہ وہ باتیں ہیں جو شاید میں اور آپ آپس میں یہاں امریکہ میں تو آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن میڈیا میں اب یہ باتیں زومانے الفاظوں میں ہونے لگی ہیں۔ ہم کہیں پہ کہتے ہیں محکمہ زراعت، ہم کہیں پہ کہتے ہیں خلائی مخلوق، ہم کہتے ہیں شمالیات، ہم تو ایکچولی آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی کو امبیرس کر رہے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں پا رہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو ایک ایسی ریالٹی ہے جو پاکستان کی سیاست میں آپ کہہ لیجئے کہ 58 سے لے کر موجود رہی ہے۔ ہماری افواج کا ایک کردار رہا ہے، اور افواج میں بھی خاص طور پر ملٹری کا۔ اور یہ تھیوری جو ہے، یہ جو آپ نے پہلا عثمان بزدار اور عمران خان والا کلپ سنوایا، یہ تھیوری بڑی دیر سے چل رہی ہے، الیکشن سے پہلے سے چل رہی ہے کہ عمران خان کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے آنے سے تبدیلی آ جائے گی، ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ دیکھ لیجئے ایسے ہوتے ہیں سیاستدان اور یہ ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور ان کو بھی اسی طرح سے جو ڈسکریڈٹ کر کے باہر نکال دیا جائے گا۔
دوسری بات جو ہے جس کے بارے میں یہ کہیں کہ کپتان کے اوپر جو کپتان ہے وہ کیسا ہے یا اس کی سلیکشن کیسی ہے، دیکھیے اگر میں اسپیسیفکس پہ بات کرنے کی بجائے میں بگ پکچر کی بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے، اور میں ان تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو ہمارے جو 73-74 سال کی تاریخ ہے اس میں تقریباً آدھی مدت تو فوجیوں نے براہ راست حکومت کی، اور جو باقی آدھی مدت ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ رہا، تو وہ اب تک کچھ نہ کچھ ٹھیک کر لیتے. پرابلم یہ ہے کہ وہ جو تجربے کرتے ہیں اپنے تجربوں سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں، بار بار انہی تجربوں کو دہراتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگلی دفعہ جب ہم یہ تجربہ کریں گے اور یہی غلطی دوبارہ کریں گے تو وہ غلطی نہیں ہوگی، اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے. تو وہ کسی سیانے آدمی نے کہا تھا کہ آپ جب ایک ہی غلطی بار بار دہراتے رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، تو اس کا نتیجہ ڈیزاسٹر کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا. سو وہی ہم دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کو تیار ہوں اس بات پر کہ ٹھیک ہے، پہلے اگر کسی زمانے میں دوسری جماعتوں کو یا مسلم لیگ نون کو فوج کی حمایت حاصل ہوتی تھی، تو اس دفعہ ممکن ہے کہ فوج کی کچھ حمایت عمران خان کو حاصل رہی ہو. لیکن اب جب وہ اقتدار میں ہیں تو انہیں خود یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا سٹیپس لے رہے ہیں، ان کا کیا ویژن ہے، انہیں کس طرح کی ٹیم سلیکٹ کرنی ہے. کیونکہ جب الیکشن سے پہلے یہ کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ جس قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں یہ سب تو چلے ہوئے کارتوس ہیں، اور یہ تو اس ناکامی کے ذمہ دار ہیں جس کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں نہیں، یہ سب لوگ جب میرے ساتھ شامل ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور ان کے حامی ہمیں یہ بتاتے تھے کہ بس اوپر ایک کپتان ٹھیک ہو تو نیچے سب لوگ تیر کی طرح خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں. تو اب 2.5 سال کے بعد جب آپ نے یہ ویو پوائنٹ لیا، آپ اس رستے پر آگے چلے، آپ نے اپنی ٹیم ہینڈ پک کی، اور آپ اپنی مرضی سے ہر چند مہینے کے بعد ان کو ریشفل بھی کرتے رہتے ہیں، تو آپ الزام ان لوگوں کو نہیں دے سکتے. بک سٹاپس ایٹ دا ٹاپ. بالکل بالکل. بلکہ میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی، آج پورا میڈیا یہی چلا رہا ہے، بار بار یہی بات ہو رہی ہے کہ جی اب آپ الزام، میرا خیال ہے 2.5 سے 3 سال ہونے والے ہیں، اور جس طریقے سے لوگ، میں پورا تو نہیں سناؤں گا آپ کو، ایک چھوٹی سی کلپ ہے، اور اب یہ سوشل میڈیا پہ عام ہو رہی ہیں کہ بعض لوگ اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. میں اپنے مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہا. ابھی آپ نے حال میں دیکھا کہ ایک محترمہ نے سوال بھی پوچھا کہ کپتان صاحب اب گھبرانا ہے یا نہیں ہے. تو اب اسی طریقے کے یہ والا بھی ہے، میں پورا نہیں سناؤں گا لیکن آپ تھوڑا سا سن لیں. مطمئن ہے اس گورنمنٹ سے کہ ہم سارے اب قبروں میں اترنے والے ہیں، جہاں پہ خان صاحب نے کہا کہ سکون ملے گا. تو میری دعا ہے کہ اللہ کرے پہلے سکون تو خان صاحب آپ کو آئے. کیا اس کے بعد وہ بہت بدتمیزی کی انہوں نے، کہ اور بدتمیزی کرنا بھی تھی، کیونکہ ایک عام انسان جس طریقے کی زندگی اب گزار رہا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ 3 سال ہونے کو آئے ہیں، کہیں کوئی روڈز نہیں بنی، کہیں کوئی آپ کو ایسا، جو پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے انہی پہ فیتے کاٹے جا رہے ہیں کنٹینیوسلی، انہی فیتوں پہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اپنی تختی لگا کے. کرونا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان خوش نصیب ملک ہے، ہم کہ وہاں پر اتنا کرونا نہیں پھیلا، لیکن جن لوگوں کے اپنے جا رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ کتنا ہے. ہر فیملی میں، اگر آپ بھی پاکستان اپنی فیملی میں فون کریں تو وہ کسی نہ کسی کو ضرور جانتے ہوں گے کہ کون اس دنیا سے چلا گیا. یہ ہر شخص سے میں نے، جہاں تک میری معلومات تھی، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یس ہے کرونا، لیکن ہم دکھا نہیں شاید پا رہے اتنا. تو اور پھر ہم نے دیکھا کہ جلسوں کی پابندی، کہیں پر اگر آپ کے اپنے لوگ ہیں، کراچی کے اندر 249 فیصل واڈا کے اس پہ الیکشن ہو رہا ہے، تو وہاں پہ کسی قسم کی ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں کر رہا. سینکڑوں لوگ جو ہیں، مصطفیٰ کمال بھی فیتا کاٹ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی وہ کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی ایس او پیز نہیں ہے. لیکن اسکول کے اندر ہے، مسجد کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے نظر آتی ہے. ایک عجیب سا ماحول ہے کہ کیا ہونا چاہیے. شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ ایک دم باہر نکل کر آئے اور کہنے لگے کہ جس کو بھی پی ڈی ایم سے الگ ہونا ہے ہو جائے، اسی کا نقصان ہوگا اور ہماری تحریک جاری رہے گی. پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا کہ
کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بیک فٹ پہ گئی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ لازم بات ہے ہر شخص کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو لگا کہ اس کے مفادات اس کو عزیز ہیں. وہ بقول ان کے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, تو اب ان کو بھی وہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہوں گے, اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہلکی ہلکی چلتی رہے گی؟ اور ہم نے سنا ہے کہ شاید مریم جو ہیں, مریم نواز, اب وہ باہر جانے کا سوچ رہی ہیں تھوڑے دنوں کے لیے. یہ حکومت 5 سال پورا چلے گی. اگر یہ حکومت 5 سال پورے گئی ہوئی تو میرا خیال ہے یہ پہلا پرائم منسٹر ہوگا پاکستان کی ہسٹری کا جس نے اپنے 5 سال مکمل کیے. کیا کہیں گے؟ اگر میری نالج مجھے آپ بتائیں. جی, پہلے پرائم منسٹر تو نہیں ہے. پہلے پرائم منسٹر جنہوں نے 5 سال پورے کیے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. لیکن میں باقی باتوں کا جواب دینے سے پہلے وہ جو خاتون کا کلپ آپ نے سنوایا اس پر بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. اور میں بہت اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں ان سینٹیمنٹس سے جو جس قسم کے کلمات انہوں نے ادا کیے. ٹھیک ہے, عمران خان نے ایک تقریر کے دوران یہ کہا کہ سکون صرف قبر میں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ایک سٹیٹمنٹ کو لے کر چل پڑتے ہیں تو وہ پورا کانٹیکسٹ نہیں ہوتا جس کانٹیکسٹ میں وہ سٹیٹمنٹ ادا کی گئی تھی. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا یہ مطلب تھا کہ کیونکہ میں نے وہ تقریر پوری سنی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ اگر مر جائیں تو ان کو سکون مل جائے گا, اور نہ کسی بھی پولیٹیشین کو اس قسم کا کے کلمات اپنے مخالف کے لیے ادا کرنے چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ کریں یا چاہے پی ٹی آئی کے مخالف لوگ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے کہ مہنگائی ہے, یہ ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو آج ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ صرف 2.5 سال میں پیدا نہیں ہوئی. اس کی بنیادیں پچھلے کئی سالوں کی معاشی پالیسیوں میں ایک طرح سے رکھی گئی تھیں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے, کیونکہ وہ جو کسی نہ کسی طرح سے باندھ کر یا کسی نہ کسی طرح سے بینڈیج لگا کر اکانومی کو چلا رہے تھے, انہوں نے وہ بھی اکھیڑ دی ہے. پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے وہ ہم نے شاید پہلے بھی اس پر گفتگو کی تھی کہ وہ ان کا پورا نیریٹو جو رہا ہے وہ سیلف سرونگ رہا ہے, چاہے وہ جو 3 بڑی جماعتیں ہیں اتحاد کی, پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا جے یو آئی فضل الرحمان گروپ ہو. اور جب بھی آپ کا نیریٹو سیلف سرونگ ہوتا ہے تو وہ زیادہ دور تک نہیں چلتا, لوگ اس کو بھانپ جاتے ہیں. سو جو ایک ابتدائی ان کا غلغلہ تھا جو یہ لگا کہ شاید کوئی وہ مومنٹم پکڑ رہے ہیں, وہ بڑی جلدی فزل آؤٹ ہو گیا, اور حکومت نے بھی یہ جان لیا, اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ جان لیا, اور عوام نے بھی یہ جان لیا کہ اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے ان کے جتنے جلسے ہوئے ہیں ان کی تقاریر میں عام لوگوں کی یا مہنگائی کی یا لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کیا بات سنی؟ وہ ایک سیاسی ریٹرک تھا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تم مجھے نہیں چھوڑو گے, وغیرہ وغیرہ. سو جس انٹرسٹ کی خاطر وہ اکٹھے ہوئے تھے, اور اس میں تمام جماعتیں اپنا اپنا مقصد پرسو کر رہی تھیں, ہر جماعت کا مقصد اپنے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف لینا تھا ایک پریشر کے انوائرمنٹ میں. وہ ریلیف پیپلز پارٹی کو پہلے مل گیا تو وہ انہوں نے ایک علیحدہ رستہ لے لیا. اگر یہی ریلیف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو مل جاتا تو یہ علیحدہ رستہ لے لیتے. یہ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا. آپ دیکھیے جب یہ شروع میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیا تھا اور جلسے کیے تھے, اس کے بعد جس وقت میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت مل گئی تو یہ ایک دم چپ کر کے بیٹھ گئے, کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا. اب کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو کیسز چل رہے ہیں یا جو ایک پرسنل دشمنی کی فضا پی ٹی آئی کی حکومت نے بنا دی ہے, اس سے اپنے لیے تھوڑی سی کھڑکی کھولی جائے, تھوڑی سی کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آئے. اور جیسے ہم سن رہے ہیں کہ مریم کے باہر جانے کا بھی ایک ایشو بہرحال کہیں نہ کہیں ہے جو کہ اوریجنل کمٹمنٹ ہوئی تھی اور اس پر عمل نہیں ہوا, تو ممکن ہے کل کو ہمیں وہ بھی دیکھنے کو ملے. اور اس کے بعد پھر جو ہے
جو سارا نیریٹو آج کل یہ بنا رہے ہیں وہ کہاں جا کے کھڑا ہوگا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی اگر ان جماعتوں کو خود سمجھ نہیں آ سکتی تو کوئی اور ان کو سمجھا نہیں سکتا. اور میں تو کسی ایسی جماعت پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوں, چاہے وہ حکومتی جماعت ہو یا اپوزیشن میں شامل جماعتیں ہوں, جو ایک وبا کے دنوں میں جیسے آپ نے کہا لوگوں کو اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر جو ہے وہ وبا کے منہ میں دھکیل دیں. بالکل بالکل آئی ایگری. یہ بالکل میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ آپ کو تو والنٹیئر کہنا چاہیے کہ جناب اس وقت ہم کچھ نہیں کرنا چاہ رہے, آپ نے جو کرنا کریں, کہ جب تک یہ تھوڑا سا جو وبا ہے کم نہیں ہو جاتی, ہم اپنے سارے سیاسی مقصد جو ہیں وہ آئندہ کے لیے جو ہے محفوظ رکھتے ہیں. آخری سوال ہے, امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نے ماڈل کالونی میں جو PK-8303 جہاز جو گرا تھا اس میں جو لواحقین تھے, اس میں کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم PIA کو تبدیل کریں گے, ہم اس کے رولز ریگولیشن کو تبدیل کریں گے, اور وہ پڑھے لکھے لوگ جو کہ دنیا کے مختلف دنیا کے میں کا تجربہ بھی رکھتے ہیں ملکوں میں جانے آنے کا, انہوں نے یہ فیصلہ اس حد تک کیا کہ اب گورنر کی جو آخری میٹنگ تھی اس میں ایئر مارشل ارشد ملک کو بھی بلایا گیا تھا, اور وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور گورنمنٹ کی ایک لیگل ٹیم گورنمنٹ نے جو بنائی تھی وہ بھی وہاں پر موجود تھی, اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک بات پہ ایگری تھے کہ آپ بے شک 1 کروڑ نہ دیں, آپ 50 لاکھ دیں, لیکن آپ کسی ایسے ڈاکومنٹ پہ سائن نہ کرائیں جس کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ پیر کٹ جائیں, اور وہ آگے جب بھی کمپنسیشن ملے گا 3 سال بعد 4 سال بعد, کیونکہ وہ 4-5 کروڑ روپے ہوگا پر پرسن, یہ 1 کروڑ دینے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 50 لاکھ لے لیں جو پوری دنیا میں دیا جاتا ہے پہلی دفعہ, اور اس پہ سب ایگری ہو گئے, لیکن ایک شخص جو تھا وہ ایگری نہیں ہوا, مسلسل کچھ نہ کچھ کان میں کہتا رہا, آخر کار وہ بھی مجبور ہو گئے, اور اب جو ہے اگلے ہفتے کے لیے میٹنگ چلی گئی ہے. ایک شخص نے عدالت میں سو کیا تھا, اور اس نے عدالت نے ان کو بلا کے 1 کروڑ روپے دلوایا بغیر سائن کے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ جو مناپلی ہے ان کی, جو ہمارے فورسز کے لوگ آ کے بیٹھ کے, اب آپ سوچیں کہ جب میں نے اس پہ ریسرچ کی کہ آخر سول ایوییشن ہے کیا, تو 34 ایئرپورٹ اس وقت پاکستان میں سول ایوییشن نے بنائے ہیں, جس میں 22 پہ کام ہے چل رہے ہیں, جو کہ چھوٹے موٹے جو بڑے بھی ہیں, اس میں اربوں نہیں کھربوں روپے لگے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ, اور یہ وہ ہیں جو کہ مدد لے کے, جو کہ دوسرے ملکوں سے قرض لے کے ایئرپورٹ بنائے گئے ہیں. تو یہ اس کا حساب کون دے گا, یہ کس گورنمنٹ میں بنے ہیں, کیوں یہ ایئرپورٹ بننا ضروری تھا کہ قرض لے کے آپ بنائے, اور پاکستان پہ قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ آخر یہ جو عقل کل ہے جو جب آ کے بیٹھتی ہے وہ کسی کا کہنا نہیں سنتی, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اگر کیسے ارشد ملک کیسے نیچے جا سکتا ہے, حالانکہ وہیں پر سیٹل ہو سکتا تھا. سب ایگری تھے سوائے ایک شخص کے, اور وہ تھے ارشد ملک صاحب. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ یہ عقل کل والوں نے پاکستان کا کتنا بیڑا گرک کر رہے ہیں یا کریں گے آگے, یا واقعی وہ لوگ صحیح ہیں. جی دیکھیے اس سوال کے 2 حصے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو 22 ایئرپورٹ بن رہے ہیں یا بنے ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ تمام اس دور حکومت میں شروع ہوئے ہیں یا ارشد ملک نہیں یہ آل اوور, یہ پورے پاکستان جب سے بنا ہے سول ایویشن نے وہ کیے ہیں. یہ اس پہ تو میں بات ہی نہیں, میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ جو ابھی جو لیٹسٹ جو واقعہ ہوا اس پہ کمنٹ کریں. یہ تو میں نے تھوڑی سی ہسٹری بتائی. یہ ایک ایسا ایریا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دی ہے, اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جو ہماری مسلح افواج نے اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں کہ ان کے کسٹوڈین تو ہم ہمیشہ رہیں گے, اور یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک سول ایوییشن جو ہے یہ ایک تکنیکی شعبہ ہے, اس میں آپ کو تکنیکی مہارت بھی چاہیے, آپ کو مینجمنٹ کی مہارت بھی چاہیے. اور اب جیسے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن میں ہمیشہ یہ سوچا جاتا تھا کہ جج کے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اب اس دفعہ جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ کی تعیناتی کی گئی ہے.
سو یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی طرف ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ جب تک اپنی منوپلی بنا کر رکھیں گے تو پھر آپ اگر اچھے کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو پھر آپ کو برے کا ذمہ دار بھی ہونا چاہیے. پھر آپ کو ان سوالوں کے جواب بھی دینے چاہیے کہ کیوں اس مسلسل منوپلی کے باوجود یہ ادارہ جو ہے یہ خسارے میں جاتا رہا ہے. جو سوالات سول ایویشن اتھارٹی پر اٹھتے رہے ہیں مختلف حادثات کے بعد, ان کا بھی آپ کو جواب دینا چاہیے. اس وقت تو آپ بالکل ہاتھ دھو کر ایک سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ جو PK8303 والا معاملہ ہے, اس میں بھی ورثاء کی طرف سے بارہا یہ کمپلینٹ آئی ہے کہ PIA کی مینجمنٹ, سول ایویشن کی مینجمنٹ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, ان کو حقیقت نہیں بتا رہی. ایون اس وقت جب ڈیڈ باڈیز حوالے کرنے کا معاملہ تھا, اس وقت بھی اس قسم کے معاملات دیکھنے میں آئے. اس کا ایک تعلق تو اوور آل ڈس فنکشنالٹی سے ہے جو ہمارے ملک میں مختلف اداروں میں موجود ہے, لیکن دوسرا جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ ایک احساس, ایک ایمپتھی کا بھی ہے کہ آپ اس وقت میں کتنا ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, کتنا آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کس قسم کے ٹراما سے گزر رہے ہیں. اب اس وقت جو جھگڑا کمپنسیشن کا ہے اور انشورنس ڈاکومنٹ پر سائن کرنے کا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, کیونکہ میں نے دونوں طرف کے آرگومنٹ سنے ہیں, بنیادی وجہ اس میں یہ ہے کہ جو پیسہ کمپنسیشن کے طور پر دیا جا رہا ہے وہ PIA سرکار کے خزانے سے یا اپنے خزانے سے نہیں دے رہی, وہ انشورنس سے لے کر دے رہی ہے. اور انشورنس کی ریکوائرمنٹس دنیا بھر میں یہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے لیے منیمم لائبلٹی چاہتے ہیں. سو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ کمپنسیشن دے دیں تو اس کے بعد ان پر کسی طرح قسم کی بات نہ آئے. سو اس پورے قضیے میں PIA یہ چاہتا ہے کہ نہ انشورنس پر کوئی بات آئے اور اس کے بعد نہ انہیں کوئی مورد الزام ٹھہرایا جائے اور وہ پیسے دے کر فارغ ہو جائے. حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ابھی تک جو انکوائری رپورٹ ہے وہی مکمل نہیں ہوئی. یا تو آپ انکوائری پہلے مکمل کر لیتے تو آپ کہتے کہ جی یہ دیکھیں ہم نے انکوائری مکمل کر لی ہے, ہم نے فائنڈنگز دے دی ہیں, اس لیے اب آپ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں. سو مجھے ایسا لگتا ہے, میرا سسپیشن یہ ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ جلدی جلدی پیسے لے کر فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد انکوائری رپورٹ جو ہے اس کو بھی, جو ہمارے یہاں ہر انکوائری رپورٹ کا ایک طرح سے اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے, وہ اس کا بھی اینڈ ریزلٹ ہو اور اس میں سے کچھ میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ 2012 کا جو کانٹریکٹ تھا PIA کا, جو جس میں اگر کوئی جہاز گر جائے تو اس میں یہ تھا کہ آپ فوراً 50 لاکھ دیں گے اور اس کے بعد جب انویسٹیگیشن رپورٹ کمپلیٹ ہوگی اور انشورنس والے جب پیسے دیں گے اس میں 3 سال بھی لگ سکتے ہیں, تو جو بھی کمپنسیشن ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. وہ کمپنسیشن ہے. یہ جو 50 لاکھ ہے یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق فوراً ادا کرنے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے بعد. آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی لائبلٹی نہیں ہوتی, کوئی کوشچن نہیں ہوتا. ایک سکسیشن فارم دیں آپ کہ جی واقعی آپ اس کے اہل ہیں اور آپ کو 50 لاکھ مل جائیں گے. یہ اکارڈنگ ٹو لا ہے. لیکن انہوں نے 1 کروڑ رکھ کے اور اس کو خون بہا کے طور پہ دے دیا کہ جی یہ 1 کروڑ لے لیں, آپ ہماری جان چھوڑ دیں, جو ہم 5 کروڑ پر پرسن ہمیں 3 سال بعد ملے گا وہ پھر ہمارا ہو جائے گا سارا. تو PIA کا اس میں موقف یہ ہے کہ ہمیں وزیر اعظم نے کہا کہ آپ 50 لاکھ کو 1 کروڑ کر دیں, لیکن بنیادی سوال وہی موجود رہتا ہے کہ ایسے معاملات میں آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں. میرا ابھی تک جتنا میں نے اس معاملے کو فالو کیا ہے, مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ رولز اور ریگولیشنز کی آڑ لے کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین, آج کا پروگرام بس انہی الفاظوں کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Washington Night Show with Asim Siddiqui.
Capital TV Washington.